बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको खाना नबूवत का अहवाल बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाह। अज़वाज मुताहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तलिफ औक़ात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 11 या 12 बीवियाँ हुई हैं। इनमें से 9 बीवियाँ ज़िंदगी के आखिर में आपके साथ मौजूद थीं और 2 या 3 बीवियाँ आपकी ज़िंदगी ही में वफ़ात पा गई थीं। नीचे इन सब का मुख्तसर तस्करा किया जा रहा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये गुज़र चुका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त इनसे शादी की थी, इनकी उम्र 40 बरस और आपकी उम्र 25 बरस थी। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा आपकी तमाम औलाद इन्हीं के बतन से थी और आपने इनके जीते जी दूसरी शादी नहीं की। रमज़ान सन 10 नबूवत में 65 साल की उम्र में इनकी वफ़ात मक्का में हुई और इन्हें हजून में दफन किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये अपने चचाज़ाद भाई सकरान बिन उमरों के निकाह में थीं। दोनों ने इस्लाम कबूल किया और हबशा हिजरत की, फिर मक्का वापस आए और हज़रत सुकरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। इनके बाद शवाल सन 10 नबूवत में यानी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के कोई 1 महीने बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली। इनकी वफ़ात मदीना में शव्वाल 54 हिजरी में हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 1 साल बाद शवाल सन 11 नबूवत में शादी की। इस वक्त इनकी उम्र 6 साल थी। फिर हिजरत के 7 महीने बाद शवाल 1 हिजरी में आपको रुखसत किया गया। इस वक्त इनकी उम्र 9 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा किसी कंवारी औरत से शादी नहीं की। ये उम्मत की सबसे ज़्यादा फ़क़ीह औरत हैं और औरतों पर इनकी फजीलत ऐसी ही है जैसे तमाम खानों पर सरीद खाने की फजीलियत। 17 रमज़ान 57 हिजरी को इनकी वफ़ात हुई और इन्हें बक़ी में दफन किया गया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा बिनते उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत खनीज़ बिन हज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में थी। इन्हें ग़ज़वा बदर में एक ज़ख़म आया था जो बाद में फूट पड़ा और इसकी वजह से वो बदर और ओहद के दरमियानी अरसे में इंतकाल कर गए। जब हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इद्दत गुज़र गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान 3 हिजरी में इनसे शादी कर ली। इन्होंने बाउमर 60 साल मदीने में बामुताबिक शाबान 45 हिजरी वफ़ात पाई और बक़ी में दफन हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते ख़ज़ीमा हिलालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी जो बदर में शहीद हो गए। इनके बाद रमज़ान 3 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ शादी कर ली और कहा जाता है कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तहत थी। वो जंग ओहद में शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 हिजरी में इनसे शादी की। इन्हें जहालियत में उम्मुल मसाकीन कहा जाता था क्योंकि वो मस्कीनों को खाना खिलाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के 8 महीने बाद या तकरीबन 3 महीने बाद रबीउस्सानी 4 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और इन्हें बक़ी में दफन किया गया। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा बिनते अबी उमिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में थीं और इनसे इनकी कई औलाद थी। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमादुल आखिरा 4 हिजरी में वफ़ात पा गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल 4 हिजरी में चंद रोज़ बाकी थे कि इनसे शादी कर ली। ये फ़क़ीह तरीन और अक्लमंद तरीन औरतों में से थीं। 59 हिजरी में और कहा जाता है कि 84 साल की उम्र में 62 हिजरी में वफ़ात पाई और बक़ी में दफन हुई। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनते हजश बिन राब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी थी। इनकी शादी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से की गई लेकिन दोनों में हम-आहंगी ना हो सकी। हत्ता कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलाक दे दी चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना मुतनब्बा ले पालक बना रखा था
اور اس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور اہل جاہلیت میں رواج تھا کہ وہ متنبع بیٹے کی بیوی کو متنبع بنانے والے باپ پر اس طرح حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی ہو۔ اس لیے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت گزر چکی تو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی اور متنبع بنانے کے عمل کو لغو قرار دے دیا۔ یہ ذی قعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ 4 ہجری میں کسی وقت یہ بات پیش آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار اور زبردست صدقہ کرنے والی خاتون تھی۔ 53 سال کی عمر میں 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین میں سے سب سے پہلے انہی نے وفات پائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن کی گئیں۔ ام المومنین جویریہ بنت الحارث رئیس بنی مستلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعبان 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے دوران قید کی گئیں اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے طے کیا کہ ایک مخصوص رقم ادا کر کے آزاد ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور شادی کر لی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ چنانچہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑی بابرکت خاتون ثابت ہوئیں۔ 65 سال کی عمر میں ربیع اول میں 46 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 55 ہجری میں وفات پائی۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبید اللہ بن حجش کے عقد میں تھی اور جب اس سے حبیبہ پیدا ہوئی تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت ام حبیبہ پڑ گئی۔ انہوں نے عبداللہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی لیکن وہ نصرانی ہو کر حالات ارتداد ہی میں وفات پا گیا، مگر ام حبیبہ اسلام پر قائم رہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ مبارک دے کر نجاشی کے پاس روانہ کیا تو اسے حکم دیا کہ ام حبیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے آپ سے ان کی شادی کر دی اور اپنے پاس سے 400 دینار بطور مہر دے کر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے واپس آ کر سفر ربیع اول 7 ہجری میں انہیں رخصت کرایا۔ 42 یا 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو نذیر کے سردار کی صاحبزادی اور بنی اسرائیل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ خیبر میں قید ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ مسلمان ہو گئی۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ یہ فتح خیبر 7 ہجری کے وقت کی بات ہے۔ مدینہ واپس ہوتے ہوئے خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر وادی صحبہ پہنچ کر انہیں رخصت کرایا 50 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 52 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیع میں دفن کی گئیں۔ ام المومنین میمونہ بنت حارث حلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل لبابہ القبریٰ بنت حارث حلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی قعدہ 7 ہجری میں عمرہ قضا سے حلال ہونے کے بعد شادی کی اور مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر مقام صرف میں انہیں رخصت کرایا۔ ان کی وفات بھی مقام صرف ہی میں 61 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 63 ہجری میں اور کہا جاتا ہے کہ 38 ہجری میں ہوئی اور وہیں دفن بھی ہوئیں۔ ان کی قبر اب بھی وہاں معروف ہے۔ یہ 11 عورتیں ہیں جو بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور امہات المومنین ہیں۔ ان کے علاوہ ایک عورت ریحانہ بنت زید کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ آپ کی بیوی تھی یا لونڈی تھی۔ یہ بنو نذیر سے تھیں اور بنو قریظہ کے ایک شخص سے عقد میں تھیں۔
غزوہ بنو قریظہ میں قید ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد کر کے محرم 6 ہجری میں شادی کر لی اور وہ ام المومنین قرار پائیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ بحیثیت لونڈی رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے تو ان کا انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیع میں دفن فرمایا۔ ان عورتوں کے علاوہ آپ کی ایک لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جنہیں مقوقس نے ان تحائف کے ضمن میں بھیجا تھا جو آپ کے خط کے جواب میں روانہ کیے تھے۔ یہ بادشاہوں کی اولاد سے تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خاص فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 16 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے کہ محرم 15 ہجری میں انہوں نے وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ اولاد یہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ ذیل میں ان کا مختصر ذکر دیا جا رہا ہے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ انہوں نے اتنی عمر پائی کہ چلنے لگے تھے، پھر تقریباً 2 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ اللہ کی راہ میں مصائب سے دوچار ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری سب سے بڑی افضل بیٹی ہے۔ قاسم کے بعد پیدا ہوئیں ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، جو ان کی خالہ حالہ بنت خولد کے صاحبزادے تھے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ انہی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں گود میں لیا کرتے تھے۔ 8 ہجری کے اوائل میں مدینہ کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور ان کے بطن سے ایک صاحبزادے عبداللہ پیدا ہوئے۔ وہ 6 سال کے تھے کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں چوچ مار دی، جس کے اثر سے بالآخر وہ وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے کہ حضرت رقیہ وفات پا گئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو انہیں دفن کیا جا چکا تھا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بدر سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ انہوں نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے محبوب صاحبزادی تھیں۔ یہ اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ سردار ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے بعد ان سے شادی کی۔ ان کے بطن سے 2 صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ یہ وہی ام کلثوم ہے جن سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور ان سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی اون بن جعفر نے ان سے شادی کی۔ پھر ان کی وفات ہو گئی تو ان کے بھائی محمد نے شادی کر لی۔ پھر محمد بھی وفات پا گئے تو دوسرے بھائی عبداللہ نے ان سے شادی کر لی۔ پھر عبداللہ کے عقد میں رہتے ہوئے خود ام کلثوم نے وفات پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ 5 اولادیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف نبوت سے مشرف ہونے سے پہلے پیدا ہوئیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی بچپن ہی میں وفات پائی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری صاحبزادے تھے۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جمادی الاولیٰ یا جمادی الثانیہ ہجری میں آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ کے بطن سے مدینہ میں پیدا ہوئے اور 29 شوال 10 ہجری کو جس دن مدینے میں سورج گہن لگا تھا وفات پائی۔ اس وقت وہ
16 یا 18 مہینے کے بچے تھے اور ابھی دودھ پیتے تھے۔ انہیں بقیع میں دفن کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہی کے لیے ایک دایا جنت میں ان کی رضاعت پوری کر رہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔